बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पावर शो के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मुल्क में सियासी हलचल में खासी तेजी दिखाई दे रही है। हमें असम्बलियों के इजलास भी हो गए, चीफ मिनिस्टर का चुनाव भी हो गया और दूसरी जानिब कौमी असम्बली की बात करते हैं, स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब भी हो गया और कल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब होने जा रहा है। शहबाज शरीफ साहब और उनके मद्दे मुकाबिल उमर अयूब होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। देखते हैं कि किस तरह का ये चुनाव होता है। लेकिन साथ में इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि असम्बली के अंदर जब हुक्मरान जमात कल भी दाखिल हुई और परसों भी दाखिल हुई तो चोर चोर मैंडेट चोर के नारे भरपूर तरीके से हमें सुनाई दिए। अपोजिशन का ये कहना है कि हर इजलास में हर तरह से हम इनको ये नारे याद दिलाते रहेंगे कि किस तरह से मैंडेट को चोरी किया गया और इसकी वॉयलेशन की गई। दूसरी जानिब 9 मार्च को सदर का इंतखाब भी होने जा रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी के मद्दे मुकाबिल होंगे महमूद खान अचकजई। इनके बारे में बिलावल भुट्टो जरदारी ये फरमा रहे हैं कि कौम परस्त तो पहले वो ठीक थे, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता था, लेकिन पीटीआई के साथ आने के बाद वो कौम परस्त नहीं रहे। इत्तेहाद काउंसिल का हक है कि वो जिसको भी चुनना चाहें वो अपना सदर का नुमाइंदा बनाएं। मगर मेरा ख्याल में अगर अचकजई साहब, जिसके लिए मेरा बहुत एहतराम है, इज़्ज़त है, अगर वो पीटीआई का नुमाइंदा बनना जा रहा है तो फिर वो अपने आप को कौम परस्त नहीं कह सके। दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान साहब को भी मनाने की भरपूर कोशिशें इस वक्त जारी हैं। मियां साहब भी उनके पास चल के गए और कुछ नई पेशकश भी उनको की गई कि हुकूमत का हिस्सा बने। देखते हैं मौलाना साहब अपने कार्ड्स कब शो करते हैं, क्या वाकई वो अपोजिशन का साथ देंगे या हुकूमत में बैठने को तरजीह देंगे। दूसरी जानिब जैसे कि हम सेनेट इलेक्शंस का भी जिक्र कर रहे थे कि नए सेनेटर्स ने भी आना है, उनका इंतखाब भी होना है 14 मार्च को। लेकिन अगर सदर का इंतखाब इससे पहले होने जा रहा है तो इलेक्टोरल कॉलेज को पूरा होना बहुत जरूरी है। उसके लिए चारों सूबाई असम्बलियां, कौमी असम्बली और सेनेट का कंप्लीट होना जरूरी है। कौमी असम्बली में या फिर सूबाई असम्बलियों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो मखसूस नशिस्तें हैं वो मौजूद नहीं है। सेनेट इलेक्शन की अगर हम बात करते हैं या फिर सदर के इलेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो क्या ये भी मुतनाज़ा तो हमें दिखाई नहीं दे रहा। इलेक्टोरल कॉलेज उस तरह से पूरा नहीं है। दूसरी जानिब धांधली के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त सड़कों पे हमें दिखाई दे रही है। आज भी भरपूर तरीके से उन्होंने एहतजाज भी किया। मुख्तलिफ शहरों में दफा 144 भी लगा दी गई थी। आइन तो पाकिस्तान का पुरअमन एहतजाज करने की इजाजत देता है, लेकिन पाकिस्तान में कभी भी सियासी जमातें किसी किस्म का एहतजाज करती हैं, खुसूसन पीटीआई की बात करते हैं तो एक बड़ा क्रैकडाउन हम माजी में भी देखते रहे और आज भी कुछ इलाकों में ऐसा हमें देखने को मिला। एक तरफ तो पाकिस्तान के अंदर हमें एहतजाज दिखाई दे रहा है और दूसरी जानिब अगर हम सेनेट की बात करते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर बैरम तंगी एक करारदाद सेनेट के अंदर पेश करने जा रहे हैं जो कि एजेंडे पे मौजूद होगी 4 मार्च के सेशन में, कि जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान में ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब पर पाबंदी लगाई जाए। याद दिलाते चलें ये वही सेनेटर हैं जिन्होंने माजी में कुछ अरसा पहले पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन मुलतवी कराने के हवाले से भी ऐवान के अंदर एक रेजोल्यूशन पेश की थी। तो क्या वाकई ही ये पीपल्स पार्टी की सोच है? और आजादी इजहार राय की अगर हम जब बात करते हैं तो बहुत सारी कदगने हम देखते हैं, हमारे सहाफी भाई हों किस तरह से पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू किया जाता है, इमरान रियाज हो, असद तूर हो, और जिस जबर का सामना किया जाता है सिर्फ सवाल उठाने पे या हक सच की बात करने पे। तो ये तो पाबंदियां हो गई कि आप पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया को बंद कर दें, मेन स्ट्रीम जो मीडिया है उसके सहाफियों को पकड़ लें। तो पाकिस्तान में मीडिया कितना आज़ाद है, आज के प्रोग्राम में इस पे भी बात करेंगे। लेकिन कुछ सियासी माहौल की गर्मी का जिक्र होगा, पार्लियामान का माहौल क्या बनेगा अगले आने वाले चंद दिनों में, और जो अपोजिशन अपना रोल अदा करने जा रही है इस पर भी हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे जनाब जुनैद अकबर साहब, रुकन कौमी असम्बली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आपको वेलकम कहते हैं। डिप्टी स्पीकर के लिए भी आप कल सामने आए, कल आपको डिप्टी स्पीकर के लिए मुंतखब किया गया, वहां आपने बड़ी तकरीर भी की और उसके बाद बड़े पीटीआई के आपके फॉलोअर्स ने बड़ा उसको सोशल मीडिया पे हाईलाइट किया कि आप जिस दबंग तरीके से वहां पे आपने बात की। तो आप क्या समझते हैं ओपोजिशन के अंदर रहते हुए आप लोग अपना किरदार अदा सही मानों में कर सकेंगे, एक जैसे तगड़ी अपोजिशन का किरदार होता है पार्लियामान के अंदर? नहीं, इंशाल्लाह जी हम अपोजिशन में जो अपना ये किरदार अदा करेंगे। और पहली टेन्योर में जो हमने इस्तीफा दिया था तो हमें बाद में एहसास हो गया था कि ये फोरम हमें नहीं छोड़ना चाहिए था। कल मैंने अपनी स्पीच में भी बताया कि न तो इस असम्बली को हम मानते हैं न इसकी मैंडेट को हम मानते हैं, लेकिन चूंकि एक फोरम है हमारे साथ जिसमें हम बात कर सकते हैं तो उसमें इंशाल्लाह हम हिस्सा भी लेंगे। लेकिन चूंकि हमारी अभी है जो हमारी अपनी कैलकुलेशन है तो 223 सीटें जो है वो हमारी होनी चाहिए थी इस असम्बली में, जो हमारे 45 के मुताबिक जो क्योंकि उस पर रिजर्व जो आता है तो उसके बाद
223 सीटें हमारी अपनी है कि वो, तो हमसे ये जबरदस्ती छीनी गई है। 70,000 से हारे हुए लोग जो है वो असेंबली में बैठे हैं, तो ना इसको इसके मैंडेट को हम मानते, नहीं इस असेंबली की, नहीं इसकी कानून साजी को हम मानते। लेकिन फिर आप कह रहे हैं इस मैंडेट को नहीं मानते, कानून साजी को, तो ये वाकई मुतनाज़ा होगी? आगाज से ही आपको लग रहा है मुतनाज़ा असेंबली है? नहीं बिल्कुल, ये तो मुतनाज़ा है। ये तो सारे हमारे पास जो सिर्फ हमारे अपने 45 नहीं है, दूसरी पार्टियों की जो जिन्होंने इलेक्शन किया उसकी 45 भी हमने जो है वो जमा किए हुए है, और सबके मुताबिक जो है हमारे 47 जो है वो चेंज की गई। और मैं आपको सिर्फ ये नहीं है, मैं अपना आपको बताता हूं, लोग कहते हैं कि आप कहते हैं कि पंजाब में हुआ है और केपी में नहीं हुआ। केपी में इसलिए नहीं हुआ कि केपी में हमने वोट नहीं मांगा था, हमने लोगों को ये हमने उसको बताया था कि वोट तो आपने देना है, लेकिन वोट का तहफ़्फ़ुज़ आपने करना है। तो सारा कैंपेन हमने वोट की तहफ़्फ़ुज़ पे, उसके लिए हमने मुख्तलिफ स्ट्रेटजी बनाई थी, लोकल पोलिंग स्टेशन के लेवल पर, फिर आरओ के होते। तो मैं जहां से जीत आया हूं, मैं 75,000 वोट की लीड से आया हूं, लेकिन इसके बावजूद आप हैरान होंगे कि मेरा रिजल्ट भी को चेंज करने की कोशिश कर रहे थे। नए 45 बन रहे थे और उसके आपस में, फिर हमने मस्जिदों में ऐलान की, लोगों को इकट्ठा किया, फिर एहतजाज किया, बहुत हालात काफी कशीदा हो गए। तो ये जो हमें केपी में मिला ये भी इस तरह आसानी से नहीं मिला। आप लोगों ने भरपूर तहफ़्फ़ुज़ किया, आपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ किया, और जब पुख्तून तहफ़्फ़ुज़ करते तो आपको पता है कि किस तरह तहफ़्फ़ुज़ की होगी, हमने किस तरह निकले होंगे, ये बताने की तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं बता दूं। तो हमने तो ये नहीं है, तो उसके बावजूद आप मैं बताऊं 7 प्रिजाइडिंग अफसर को हमने कमरे में बंद किया था जो नए 45 बना रहे थे, और उस दौरान तकरीबन 7 बन गए थे। अगर हम ये न करते तो वो भी चेंज हो जाता। तो ये इतनी कोशिश जो की जा रही थी इलेक्शन को चेंज करने के लिए, मैनेज करने, क्योंकि पहले फैसला हो गया था, जैसे महमूद खान अचकज़ई साहब कल असेंबली के अंदर खड़े हुए और उन्होंने फरमाया कि बता दिया कि ये वजीर आजम होगा, ये सदर होगा, तो ये जो ऐसा मंजरनामा खींच दिया और अवाम जैसे जोक दर जोक निकले इस इलेक्शन में, तो आपको लग रहा है कि लोगों ने पॉलिटिकल जो पाकिस्तान की डायनामिक्स थी उसको चेंज किया है? जो पहले इलेक्शन कुछ और होता था, इस बार का इलेक्शन कुछ और? बिल्कुल इस तरह हुआ, जिस हालात में लोगों ने वोट दिया है, यकीन करें हम अपने वोटर को कहते कि आपने पर्ची भी अपनी हमारी नहीं लेके आनी है। लोगों ने अपने कैंडिडेट को भी ढूंढा, फिर उसके निशान को भी ढूंढा। ये पहली दफा हुआ। मैं परसों मेरे एक दोस्त है, उसने कहा कि मैं आया था, बाहर से आया था, तो उसने कहा कि मुझे पता नहीं था कि खान का कैंडिडेट कौन है। तो सारा दिन मैं लोगों से पूछा था कि कैंडिडेट कौन है और उसका फिर निशान क्या है। लोगों ने निशान भी खुद ढूंढा, लोगों ने जो है कैंडिडेट भी खुद ढूंढा। जिस तरह हमारे साथ हुआ, अजीब अजीब जो निशान हमें दिए गए, वो इस तरह के निशान से किसी को अंदाजा नहीं था। ये जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला है, आपको क्या लगता है कि इलेक्शन कमीशन अभी तक नहीं दे पा रहा आपको वो मखसूस नशिस्तें, और सदर का इंतखाब भी होना है, इलेक्टोरल कॉलेज अगर पूरा नहीं होता, आइन के अंदर दर्ज है कि 4 असेंबलीज आपकी होंगी, सेनेट होगा, कौमी असेंबली होगी, यहाँ आपकी नशिस्तें नहीं है, तो आप समझ नहीं रहे कि मुतनाज़ा हो जाएगा ये इलेक्शन? बिल्कुल मुतनाज़ा है, बल्कि हमने कल सदर साहब ने जो असेंबली नहीं बुला रहे थे तो उसी बुनियाद नहीं हो रहा था कि असेंबली पूरी नहीं है। लेकिन चूंकि आइन में है कि 21 दिन के बाद जो है, 21 दिन के अंदर अंदर असेंबली बुलानी है, तो 21 दिन के बाद बाकी तो है वो। अब ये गैर आइनी है, ये इलेक्शन भी गैर आइनी है, और ये कैंडिडेट भी आज हमने मियाँ साहब के कागजात पे हमने ऑब्जेक्शन लगाई कि ये 45 के मुताबिक तो ये हारा हुआ शख्स है, तो आप किस तरह इसको वज़ीर आज़म का कैंडिडेट बना सकते हैं ना। तो ये तो इंशाल्लाह हम आइनी जंग भी लड़ेंगे, हम सड़कों पे भी लड़ेंगे, और इंशाल्लाह असेंबली में भी लड़ेंगे। आपको लग रहा है इंसाफ मिलेगा? सड़कों पे भी आपने कहा ना निकलेंगे, आज भी आप लोगों के निकले हैं, लोग पकड़ धकड़ हुई है, कहीं लाठी चार्ज हुआ है, तो क्या नई हुकूमत जो होगी वो सख्ती से तो निपटने की कोशिश करेगी आप लोगों के साथ? नहीं बिल्कुल वो, लेकिन हम उसके लिए तैयार है। इंसाफ इस मुल्क में बदकिस्मती है कि मिलता नहीं है, लेना पड़ता है, तो इसके लिए हम तैयार है। ये 9 मई के टाइम जो हम ट्रैप हो गए थे, तो हमारी ये कोशिश थी और क़यादत की ये कोशिश थी कि आपने बाहर नहीं निकलना, दोबारा ऐसा ना हो कि दोबारा ट्रैप हो जाए ना। तो इस वजह से हम रुके हुए थे, ये नहीं कि हमारे वर्कर डरे थे या हम डरे। तो इंशाअल्लाह ताला जब भी क़यादत की, आज भी हमारा एहतजाज था बारिश के बावजूद, इस्लामाबाद में बहुत ज़बरदस्त हुआ है, बाकी हल्कों में भी हुआ है। तो इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला जारी रहेगा। तो नती असेंबली में भी इस तरह हम इसको आसानी से असेंबली नहीं चलाने देंगे। असेंबली आसानी से नहीं, क्योंकि पहले 2 दिन हमने देख लिया, बड़ा खौफनाक मंजर रहा है हुकूमत के लिए। मैं हुकूमत के लिए कह रही हूँ, बड़े वो डरे हुए थे आप लोगों से, बड़े सहमे हुए चेहरे थे। तो इतने आप क्या हर इजलास में हम ये एहतजाज देखेंगे? इंशाअल्लाह हर एहतजाज में इस तरह होगा, क्योंकि वो लोग आप उसके कल जो चेहरे देखे थे वो लटके हुए चेहरे थे, क्योंकि उसे पता था, जब उसके खुद पता हो कि मैं ये गलती से आया हूं, मैं धोखे से आया हूं, तो इत्मीनान नहीं रहता लोगों में। तो आपने देखा जो लटके हुए चेहरे बता रहे थे कि ये
جو ہے چوری سے آئے. تو اس کو ان کو بھی اندازہ ہے کہ حکومت نہیں کے لیے، بلکہ میرے تو ہمدردی اس حکومت کے ساتھ. یہ حکومت میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ یہ حکومت لینے کو تیار نہیں تھی. ہماری بھی دوستیاں ان لوگوں کے ساتھ 10 سال میں پارلیمنٹ میں رہ چکا ہوں. تو ان لوگوں کا تھا کہ ہم حکومت نہ لے. جو کمشنر صاحب سے جو پریس کانفرنس کروائی گئی، جو فرمائشی پریس کانفرنس کی گئی، تو اس پہ کہ یہ پیغام دیا گیا تھا نون والوں کو کہ اگر آپ نے حکومت نہیں بنانی تو ہم آپ کو جو ہے اپوزیشن کے قابل بھی نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ایک کمشنر نہیں ہوگا، پھر کئی کمشنر آئیں گے. تو ان بیچاروں کو تو مجبوری میں دی گئی ہے، نہ کوئی تھی. میں خود بھی، میری پارٹی کی قیادت مجھ سے بات ہوئی، خان کا اس کا پیغام میں نے خان کو جیل میں جا کے پہنچایا کہ آپ نے جو ہے حکومت بنا لے، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے اور آپ کر لیں. پیپلز پارٹی والوں نے بالکل میرے ساتھ کیا، میرے اور دوستوں کے ساتھ ہو گئے. خان صاحب کو یہ میسج دیا تھا انہوں نے؟ میں نے خان صاحب کو یہ میسج، خان صاحب نے مجھ سے بھی پوچھا، میں نے کہا میرا تو دل نہیں کرتا پیغام پہنچانے کے لیے. تو خان نے کہا ہم اس کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، ہم تیار ہے بالکل. حکومت ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس دے دے، ہم حکومت کو تیار ہے. جو ہمارا ہے، ہم جو 45 کے مطابق جتنی سیٹیں ہم جیت چکے وہ ہمیں دے دیں. حالانکہ پیپلز پارٹی سے جب بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے سسٹم بچایا، ہم نے جمہوریت کو بچایا ہے، ہم اگر ان کے ساتھ نہ بیٹھتے، نون لیگ کو سپورٹ نہ کرتے تو کوئی تیسری قوت آ سکتی تھی. کیا ایسا ممکن تھا؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ وہ حالات ہے کہ تیسری قوت آئے گی، کیونکہ صرف ملک میں نہیں پریشر IMF کی ہے، اور بھی چیزیں ہیں. وہ پاسبل تو نہیں ہے. پیپل پارٹی کے اقتدار کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. یہ تو بہانہ ہے. وہ صدر بننا چاہتا تھا، وہ ان سے بن جائے گا. تو باقی ہو سکتا ہے صدر کے بعد پھر حکومت سے نکل آئے. تو اس نے جو مقصد حاصل کرنا تھا وہ پیپل پارٹی نے حاصل کیا. محمود خان اچکزئی صاحب کو کتنے ووٹ دیکھ رہے ہیں آپ کے لوگ، اور قوم پرست جماعتیں بھی دیں گی ان کو ووٹ؟ کیا انشاءاللہ امید تو ہے، لیکن جس طرح یہ الیکشن ہوا ہے، آپ کو میں بتا دوں، یہ پہلے بھی لوگ کرتے تھے کہ الیکشن میں فراڈ ہوا ہے الیکشن، لیکن اس دفعہ جو ہے آکشن ہوا ہے، نیلامی ہوئی، پیسے مانگے، آپ نے کتنے دینا ہے، ہر کینڈیڈیٹ سے لے گئے کہ آپ نے کینڈیڈیٹ سے لیے گئے. میں نے اپنے حلقے میں جو ایک PTI کا جو کینڈیڈیٹ تھا، رات کو بیچارے کے ساتھ وہ گاڑی تھی وہ بیچ دی گئی، اس نے 4 کروڑ روپے اس سے مانگے گئے کہ یار آپ دے دیں، ہم آپ کو جتوائیں گے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. تو وہاں پر تو بلوچستان میں تو بہت برے حالات ہوئے. ایسے لوگ آ گئے، ڈرگ ڈیلر آ گئے، ایسے لوگ آ گئے. ہمارے KP میں اس طرح کی ہوئی، جس نے زیادہ پیسے دیے. اور صرف پشاور میں ہمارے ساتھ اس لیے ہوا کہ 9 مئی کے دن تو ہم کینٹ چلے گئے تھے، لیکن اس دن کیونکہ پشاور کے RO کینٹ کے اندر بیٹھے تھے تو ہم نہیں پہنچ سکے. ہمارے ورکر نہیں، باقی ایریا میں چونکہ ہم پہنچ سکے. 8 فروری کی بات کریں، سوری، 9 مئی کو تو ہم پہنچے تھے، ہر جگہ ہم پہنچے تھے. ہمارے ورکر کیونکہ ہمیں اس کے حالات بنا رہے تھے کہ 9 مئی کے پلانٹڈ تھے، تو 9 مئی کو جا سکتے ہیں ہم، لیکن 8 فروری کو ہم کینٹ کے اندر نہیں جا سکے. تو جہاں نہیں جا سکے تو وہاں ریزلٹ چینج ہوا. پشاور جیسی جگہ جو ہماری اس کو ہمیں ہروایا گیا، اور عجیب طریقے سے ہروایا گیا. جو NT کا جو کینڈیڈیٹ اس نے 1500 ووٹ لیے، وہ 6 نمبر پہ تھا، اس کو اناؤنس کیا گیا. ایک اور ہمارا کینڈیڈیٹ ہے، اس نے 28,000 لیے، اور جس کو جتوایا گیا اس نے 6,000 لیے. الٹ لکھا گیا ہمارے کینڈیڈیٹ کے 6,000 نام کے سامنے لکھے، اس کے 28. اسی طرح تو یہ مذاق بنا دیا. انٹرنیشنل میڈیا کی اگر ہم بات کرتے ہیں، وہ تو تھیف مینڈیٹ کی بات کرتے ہیں، ووٹ چور کی بات کرتے ہیں. تو یہ نعرے آپ بار بار شد و مد کے ساتھ لگا رہے ہیں اسمبلی کے اندر. انشاءاللہ جی، ہر فورم پہ انشاءاللہ یہ بات ہم کریں گے کہ یار یہ الیکشن نہیں تھا، یہ سلیکشن تھا، یہ فراڈ تھا، قوم کے ساتھ ظلم ہوا ہے. ان جو اربوں روپے ہمارے بار بار ہمیں کہتے ہیں کہ یار IMF سے آپ نے یہ بات کی. IMF جب ہمیں ضرورت ہے، ہم اتنے جو ہے ہماری معاشی حالات اتنی خراب ہے، اس کے باوجود ہم اس طرح کے الیکشن پہ اربوں روپے لے گئے. کل میں نے بات بھی کی کہ اس طرح کیا تھی، بس آپ لوگ جو طاقتور لوگ ہیں وہ لسٹ دیا کرے کہ یار یہ پلان کوئی میں نے بنایا پلان. کوئی کسی کی جرت ہے جب آپ اس طرح ابھی تک آپ نے الیکشن نہیں کیا، کسی نے کیا بگاڑا؟ لیکن چلیں، اتنا بڑا الیکشن ہو گیا، اتنی ایکسرسائز ہوگی، لوگ نکلے ووٹوں کے لیے. دیکھیں کراچی سے لے کے خیبر تک لوگ نکلے، لوگوں نے اپنا حق ادا کیا. لیکن آپ اس سسٹم کو اب چینج کیسے کریں گے؟ دیکھیں نتائج بدل دیے گئے. فارم 45 ابھی الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ ابھی تک نہیں آئے، ابھی تک وہاں موجود نہیں ہے. تو آپ پھر کیسے تبدیلی لائیں گے؟ تو یہ ہم نے جو ہے اس کی، میں یہی ہم کہہ رہا ہوں کہ ہم نے جو لوگ یہ کر رہے ہیں اس پہ پریشر ڈالنا ہے اپنے لیے. اس کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس قوم کے ساتھ. یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا جب ہماری یوتھ جو ہے، اگر ہمیں اداروں پہ اعتماد نہ رہے، ہماری جمہوریت پہ اعتماد نہیں، کون پاگل ہوگا جو پھر سیاست کرے گا؟ اگر اسی طرح کے فیصلے کسی اور نے کرنے، کسی اور نے لیس دے کے اسمبلی میں ممبران کو لانا ہے، تو کیا فائدہ اس الیکشن کا، کیا فائدہ سیاست کا؟ تو اس سے جو یوتھ مایوس ہوگی. خاص کر بلوچستان میں تو بہت زیادہ حالات خراب ہیں. یہ ہمیں بتاتے نہیں، لیکن بہت خراب حالات ہیں. بالکل.
آخری بات آپ سے جاننا چاہوں گی, آپ نے بھی بڑا مشکل وقت گزارا, خاصا ٹف ٹائم دیکھا, اور آپ کی ویڈیوز بھی آئیں, پکچرز بھی آئیں, سخت سردی میں آپ کو مختلف مقامات پہ رکھا گیا, تو کیا بڑی توڑنے کی کوشش کی گئی؟ کبھی خیال آیا کہ پریس کانفرنس کر دوں, جان چھڑاؤں؟ نہیں, میں نے کبھی یہ خیال نہیں آیا, کیوں اس کی وجہ ہے میں 2014 میں جب خان صاحب نے ہمیں کہا کہ استعفیٰ دے دے, کی پی ہاؤس میں ہمیں بلایا گیا تھا, تو میں ٹائم سے پہلے گیا تھا, تو میری والدہ نے مجھے, کہ میں کیونکہ ٹی وی پہ میرا تصویر آ گیا کہ یار یہ نہیں پہنچا, تو میری والدہ نے کہا کہ ہمیں بھی عزت نہ کرے. میں جب 20 بندے جو ہے ہماری حکومت میں ہم سے چلے گئے, تو ایک ایم این اے صاحب کے بیٹے دو میرے بچوں کے ساتھ اسکول میں پڑھتے تھے, اس ٹائم میرا بچہ 6 کلاس میں پڑھتا تھا, تو وہ رات کو آیا تو اپنی والدہ سے کہا کہ میں اس بچوں پہ اسٹوڈنٹ ہنستے ہیں, اگر میرے والد نے یہ کام کیا ہوتا تو میں کچھ کرتا اپنے ساتھ. اندازہ لگا لے اس حالات میں کس طرح کرتا. میں نے تو ہر بار ہتھکڑیوں میں کہا کہ اگر آپ نے مجھے مجبور کیا تو میں خودکشی کر لوں گا, خان کو نہیں چھوڑوں گا. یہ سوال ہی پیدا, کبھی زندگی میں یہ نہیں آیا کہ میں خان کو چھوڑوں گا. میں نے 97 سے میں خان کے ساتھ رہا ہوں. میں سیاست کوئی عہدے کے لیے, کوئی لالچ کے لیے نہیں کر رہا ہوں. میں الیکشن کمیشن میں واحد بندہ ہوں کہ الیکشن کمیشن میں نے مجھے یہ نوٹس دیا کہ آپ کے ایسٹ کیوں کم ہو رہا ہے. کبھی میرا نہیں خیال. تو میں اس طرح میں ہر سال میں نے کچھ بیچا ہے, 10 سال ہے میں نے رہا, میں نے کچھ بیچا, میں نے کچھ کرنے کا خان کے ساتھ ہے, اس وجہ سے ہوں کہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں. یہ نہیں ہے کہ میں کوئی خواہش نہیں, مجھے بھی آفر آئی کہ آپ کو میں نے بناتا ہوں. میں نے کہا میں نے کیا کروں گا, میں نے بن جاؤں گا تو کیا کروں گا, جب لوگ عزت نہیں کرتے, جب لوگ اچھی نظر سے نہیں دیں گے, کیا حاصل کروں گا. تو یہ تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اسی وجہ سے میں پارٹی چھوڑوں گا. تو لیکن پارٹی نے بھی آپ کو ایک عزت دی, ایک رسپیکٹ دی. ڈپٹی بالکل جی, خان صاحب نے اس سے پہلے بھی جب ہماری جو 34 بندوں کی جو ہے ریزگنیشن ایکسیپٹ ہو گئی اسپیکر صاحب نے, تو اسی ٹائم جو 88 ایم این ایس تھے, تو خان صاحب نے میرا نام جو ہے پوزیشن لیڈر کے لیے کیا تھا. تو یہ الگ بات ہے کہ اسی دن میرا خیال ہے شام کو فیصلہ ہوا, صبح ہماری ریزائن جو ہے وہ ایکسیپٹ ہو گئے. تو خان سے میرا تعلق کافی پرانا ہے, وہ دیکھ کے اس چیزوں کا نہیں ہے. تو یہ بہت بہت شکریہ جنید اکبر صاحب. سر آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, اور پی اسپیکر کے الیکشن کے لیے بھی کل پاکستان تحریک انصاف نے آپ کو نامینیٹ کیا. اپنی کہانی بھی انہوں نے سنائی کہ کس طرح سے, اور الیکشن کو کس طرح سے چوری کیا گیا ہے, مینڈیٹ کو چرایا گیا, اور دیکھتے ہیں کہ یہ نئی اور موجودہ حکومت اپنے مینڈیٹ چور کا جو نعرہ ہے اس سے کیسے جان چھڑا پائے گی. فاروق ستار صاحب جوائن کریں گے ایم کیو ایم سے. جی, آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ الیکشنز تو ہو گئے, جنرل الیکشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں, صدر کا الیکشن ہونے جا رہا ہے. ایم کیو ایم نے ووٹ تو دے دیا نیشنل اسمبلی میں, ہم ڈپٹی اسپیکر کے لیے آپ کو دیکھا. کیا وفاقی کابینہ کا آپ لوگ حصہ بننے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا معاہدہ ہے نا, اس کی بہت ساری جزیات یا جو تفصیل ہے وہ ہمارے سامنے نہیں ہے. تو لگتا ہے کہ جب ہم پی ایم ایل این سے اقتدار سے لے کر انتظامیہ میں ایک وسائل کی منصفانہ تقسیم کو لے کر جس فارمولے کی بات کرتے ہیں, تو ہمیں لگتا ہے کہ وہاں کچھ چیزیں واضح نہیں ہو رہی اور کچھ بات آگے نہیں بڑھ رہی. تو اگر ان کے نمبر پورے ہیں نا پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے, تو ہم نے صحیح بتایا آپ آرام سے حکومت بنائیں, حکومت کریں. ہم تو اپوزیشن میں بیٹھ کر بھی ایک اچھا تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے. ہمیں تو صرف ایک مفادی ایجنڈے پر کام کرنا ہے کہ کسی طرح قومی مشاورت اور پھر قومی مفاہمت اور ایک قومی ایجنڈا ہے جس پر قومی اتفاق رائے ہو, اور وہ آئینی ترمیم بل برائے منتقلی اقتدار نچلی سطح پر 130 شہروں اور ضلعوں کو اتنا با اختیار باوسیلہ مؤثر بنا دیا. یہ کل آپ نے معاہدہ بھی کیا, سائن بھی کیا. لیکن سر چلے میں اسی پہ آنا چاہوں گی. آپ جب ان کے ساتھ سائن کر رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں, ان کے پاس آئین میں اگر ترمیم ہوگی تو 2/3 میجورٹی تو ہر حال میں آپ کو چاہیے ہی چاہیے. تو اتنی اکثریت تو ابھی تو پی ایم ایل این کے پاس موجود نہیں ہے. پیپلز پارٹی, ہمیں یقین ہے اس چیز پہ ان کا شاید ساتھ اس طرح سے نہیں دے گی. تو یہ کیا کاغذی معاہدہ ہے, اس کی کوئی حیثیت وقت ہوگی اگلے آنے والے چند دنوں میں کیا؟ نہیں, دیکھیں پہلے تو بڑی سیاسی جماعتیں جو ہے نا ملک کی, وہی جو ہے وہ سب سے زیادہ مضبوط مرکز کا انہوں نے رٹ لگائی ہوئی تھی, اور 60 سالوں میں پاکستان کو کچھ نہیں ملا. تو 15 سالوں سے 18ویں ترمیم, صوبہ خود مختاری, تو مضبوط صوبے بھی مضبوط پاکستان کی ضمانت تھی. میں نے پی ایم ایل این نے یہ بہرحال ریئلائز کیا ہے, اور جب بھی احسن اقبال صاحب کی کل کی گفتگو سنے جو انہوں نے میڈیا کے سامنے کی جب یہ مفاہمتی یادداشت سائن ہوئی تھی, تو انہوں نے کہا یہ بالکل یہی وہ ایک راستہ ہے جس کے ذریعے سے ملک مضبوط مستحکم ہوگا اور تعمیر و ترقی کی رفتار تیز ہوگی اور ملک تیزی سے. لیکن ڈاکٹر صاحب اس پہ اکثریت چاہیے, اتنے ووٹ نہیں ہوں گے حکومت کے پاس.
تو دیکھیں اس میں یہ بھی لکھا ہے اسی مفاہمتی یادداشت میں کہ ایم کیو اور پی ایم ایل این مل کے اسی قومی اسمبلی اور پھر اسی پارلیمان سے انشاءاللہ 2/3 اکثریت حاصل کرنے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں سے ملاقات کرے گی اور ان کو پھر ہم ایکسپوز کریں گے. یہ ان کی آزمائش بھی. اور پی ٹی آئی کی پی پی کو منا لیں گے, پیپلز پارٹی کو منا لیں گے کیا؟ دیکھیں پیپلز پارٹی کو اگر نہیں بھی منا سکتے نا تو ایک راستہ ہے نا. پی ٹی آئی کے جو نمائندے ہیں جو آزاد امیدوار تھے وہ ان منتخب ہو کے آگے ہیں, ان کا تو منشور کا بنیادی نقطہ ہی جو ڈی سینٹرلائزیشن ڈیولیوشن آف پاور اتھارٹی اینڈ ریسورسز ہے کہ وہ بھی اقتدار کو نچلی سطح پہ. تو میرے خیال میں جب میں نے کل تقریر کی تھی, پہلی تقریر اس قومی اسمبلی میں ایم کیو ایم کی طرف سے, تو اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کو مبارکباد کے بعد جو میں نے نقطہ چھیڑا تو اس پہ سارے پی ٹی آئی کے جو نمائندے تھے وہ باقی سب کی تقریروں پہ انہوں نے ہنگامہ کیا, شور کیا, لیکن میری تقریر کو انہوں نے بہت غور سے سنا. اور میں نے کہا کہ میں نہ آپ کا نادان دوست ہوں نہ دانا دشمن, میں آپ کا دانا دوست ہوں. اور میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ صرف الزام, جوابی الزام میں 5 سال آپ گزار دیں گے, لیکن ہم سب مل کر اس تقسیم سے بالا تر ہو کر ایک قومی اتفاق رائے قائم کریں کہ ہم یہ لڑائی ختم کر دیں جو میئر اور مختلف ضلعوں اور ان کی کونسلوں اور وزیر اعلیٰ کے درمیان ہوتی ہے کہ انہیں فنڈ نہیں ملا. ہزارہ ڈویژن کا یہ مسئلہ ہے, سرائی کی بیلٹ کا یہ مسئلہ ہے, اربن سندھ کا یہ مسئلہ ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو اس معاملے پہ سپورٹ کیا جائے گا؟ مجھے لگتا ہے کیونکہ دیکھیں اس کے علاوہ کوئی اب راستہ نہیں ہے. سب نے روایتی سیاست کر لی, پھر موروثی سیاست, جاگیرداروں وڈیروں کا تسلط, یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس ملک کو تباہ برباد کر رہی ہے. اور اس کی جمہوریت بڑی آسانی سے ڈی ریل ہوتی ہے نا. سر آپ سیاسی موروثیت کی بات کرتے ہیں, وڈیرے جاگیرداروں کی سیاست, پھر بیٹھتے بھی آپ انہی کے ساتھ ہیں, اتحاد بھی تو آپ ڈاکٹر صاحب انہی کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں. تسما چودھری مجھے چوائس دو نا, پاکستان کے عوام کو بھی یہ کہو کہ بھائی پھر ایم کیو ایم کی طرح ایک مڈل کلاس پڑھے لکھے لوگوں کو جو ہے وہ ووٹ دیں اور آگے لائیں, جہاں الیکشن میں کروڑوں روپے خرچ نہ ہو بلکہ ہزاروں لاکھوں میں جو ہے وہ الیکشن کی کیمپین نمٹا کر لوگوں کو منتخب کر کے بھیجیں. وہ تو یہ تو لوگوں پر بھی منحصر ہے نا. اب اگر پاکستان کی سیاسی اور جمہوری نظام میں اگر یہی چوائس ہے میرے پاس, لیکن پیپلز پارٹی کے لیے میرا سب سے زیادہ اس وقت جو ہے نا وہ کولڈ شولڈر ہے کہ انہوں نے 15 سالوں میں جب موقع ملا ہمارے سے معاہدہ کیا بھی, پی ڈی ایم 1 کی حکومت جب قائم ہوئی تھی اور ضمانت دی تھی شہباز شریف نے, فضل الرحمان صاحب نے, لیکن اس معاہدے کی ایک شک پر بھی عمل درآمد نہیں. لیکن وہ کہتے ہیں لو ہیٹ ریلیشن شپ ہے آپ کا, وہ آپ کو منا لیں گے صدارتی انتخاب کے لیے بھی, شاید وہ آپ کو منا لیں گے جب ان سے ہم بات کریں. ہماری مروت و شرافت اور ہم سب کی مجبوری کہ اگر انہیں دہی سندھ سے ووٹ ملتا ہے جیسے ملا جیسے تیسے بھی ملتا ہے, لیکن اگر اب ان کے پاس سیٹیں ہیں اور وہی حکومت بنائیں گے صوبائی تو ہم ورکنگ ریلیشن شپ بات تو رکھیں گے, لیکن یہ کہ ہم ان کے ساتھ حکومت میں تو نہیں گئے. ایک عرصہ ہو گیا, 12 سالوں سے ہم ان کے ساتھ حکومت میں نہیں گئے. وہ اس کا 2 ادوار ان کے پورے خالی گزرے ہیں جس میں ایم کیو ایم اپوزیشن میں تھی صوبے میں نا. تو اگر لو اینڈ ہیٹ ریلیشن شپ اپوزیشن اور حکومت کی جماعت کے درمیان ہو, لیکن اس میں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ 15 سالوں میں ایک اضافی بوند پانی کراچی کو نہیں ملا. آخری پانی K3 کا مصطفیٰ کمال لائے تھے 10 کروڑ, اس سے پہلے K2 10 کروڑ گیلن پانی یومیہ میں لایا تھا, لیکن 65 کروڑ گیلن یومیہ اضافی پانی کا منصوبہ اب تک جو ہے وہ صبح کا سویرا اس سے نصیب نہیں ہوا, اور وہ ردی کی ٹوکری میں پڑا, اس کے ڈیزائن بار بار چینج. لیکن لگتا ہے کہ کراچی کے ساتھ کوئی مخلص نہیں ہے اس طرح سے کہ کراچی کے لوگوں کو ان کا حق اصل میں ملنا چاہیے. میں اس پہ جی یہ تو کراچی لیکن دیکھیں جب اختیار ملا ہمیں مشرف صاحب کے زمانے میں اور پیسے اور وسائل ملے تو ہم نے مطلب کراچی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. تیزی سے ترقی کرنے والا دنیا کا 12واں شہر, ورلڈ اکانومک فورم ڈیووس, اور اب چوتھا بدترین ناقابل رہائش. تو ذمہ دار کون ہے؟ سندھ حکومت, پیپلز پارٹی کی حکومت؟ مینلی تو پیپلز پارٹی کی حکومت نہ دیکھیں نا. اور 18ویں ترمیم کے بعد تو خاص طور پر اب تو کوئی گنجائش نہیں. اور 7ویں قومی مالیاتی کمیشن کے بعد جب اتنے وسائل ملے, 22,000 ارب روپے 15 سالوں میں ملتے ہیں ان کو مرکز سے, پھر ان کی اپنی جنریشن ہے, 10,000 ارب کی زمینیں جس طرح انہوں نے 15 بانٹ کی, تو اس قدر وسائل کے بعد بھی اگر وہ کراچی کو اتنا نظر انداز کریں کہ چھوڑے کراچی, حیدرآباد سب کے چھوڑے, انہوں نے لاڑکانہ اور نواب شاہ کو کیا دیا 15 سالوں میں. تو ان کا تو سب سے بڑا حساب عوام کو اصولاً کرنا چاہیے. مجھے نہیں معلوم سر کیا یہی بنیاد بنے گی, وجہ بنے گی زرداری صاحب کو آپ ووٹ دیں گے صدر کے لیے یا نہیں دیں گے؟ پھر دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ہم نے فیصلہ نہیں کیا, اور جب ووٹ جس کو چاہیے ہوتا ہے ووٹ مانگنے آتا ہے. اگر وہ ووٹ مانگنے آئیں گے تو ہم بھی تو 15 سال کا حساب مانگیں نا, کوئی سوال تو کریں گے, انہیں بھی تو کوئی جواب دینا ہوگا. مطلب یہ کہ لیکن سر آپ سندھ حکومت کی 15 سال کی کارکردگی گنوا رہے ہیں اور ذمہ دار ان کو ٹھہرا رہے ہیں پیپلز پارٹی کو, تو پھر تو ووٹ نہیں دینا چاہیے اصولاً.
باقی دیکھیے اصولی طور پہ نہیں دینا چاہیے, اخلاقی طور پہ نہیں دینا چاہیے, لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کا پڑوسی ہے, چاہے وہ آپ کا کتنا مخالف ہو, اس نے آپ کے ساتھ ظلم بھی کیا ہو, لیکن میرے پاس چوائس نہیں کہ میں اپنا پڑوسی تبدیل کر لوں, اب میں کیا کروں. اور میرے پڑوسی کو بھی ووٹ اس کے گھر والوں نے دیا ہے, جہاں وہ رہتا ہے, جہاں سے وہ اس نے اپنی جو اس کی زمینیں ہیں, اس کی جاگیریں ہیں, اس کی املاک ہے, وہاں سے وہ ووٹ لے کر آ جاتا ہے. تو اب میرے پاس تو یہ ہے نا کہ میں اس کو ووٹ دے کے اگر کراچی کے لیے اب اگلے 5 سالوں میں کوئی وہ, اور ابھی میں تو اپنی سوچ بتا رہا ہوں, یہ میری اکیلی کی سوچ ہو سکتی ہے, تو پھر ہم سوچ سکتے ہیں اگر وہ کوئی ایسی یقین دہانی کرائیں کہ تو پھر آپ اس ان کو مرتبہ ساتھ دیں سر. عمل درام. پھر ہمارا بل ہے نا, یہ جو آئینی ترمیم بل, اس پر تو اتفاق کریں, نواب شاہ کے میئر کو امپاور کریں, گیو اینڈ ٹیک ہوگا, کچھ گیو اینڈ ٹیک ہوگا, دین آپ اس پہ بات. آخری بات, گورنر سندھ ایم کیو ایم سے آ رہا ہے کیا؟ ایم کیو ایم ہونے چاہیے, اور ان کی تبدیلی کے لیے تو کسی نے کوئی بات ہی نہیں کی, لیکن یہ کہ سننے میں بہت ساری باتیں آتی ہیں, تو میں سننے میں یہ آ رہا ہے پیپلز پارٹی کو اعتراض ہے. اسپیکولیشن میں نہیں جاؤں گا. نہیں, بلال بھٹو نے بھی کہا کہ پی ایم ایل این کو ہم نے دی ہے وہ سندھ کی گورنرشپ, ہم ان کی مرضی جس کو بھی دے. انہوں نے کہا نافذ شاہ نے بھی کہا, تو پھر اس میں تو کوئی دو رائے نہیں چاہیے. اور ہم نے بھی جہاں ہماری بات ہوئی شہباز شریف صاحب, ہم نے کہا کہ بھائی ہمارے لیے گورنرشپ بھی امپورٹنٹ ہے, ایک پبلک آفس ہے, ایک آئینی آفس ہے, اور دوسرا یہ کہ پھر کامران ٹیسوری کی پرفارمنس میرے خیال میں آج تک آنے والے تمام گورنر حضرات میں سب سے بہترین, سب سے نمایاں رہی ہے. اور انہوں نے جس طرح لوگوں اور مختلف شعبوں کے ساتھ اور بالکل سر, ڈاکٹر صاحب 2 وزارتوں سے کام چل جائے گا ایم کیو ایم کو اگر 2 مرکز میں وزارتیں ملتی ہیں؟ دیکھیں وزارت تو نام نے مانگی ہے, نام نے اس سے پوچھا ہے, نہ انہوں نے ہمیں کچھ آفر کیا ہے, تو میں اس کی تو بات اس لیے نہیں کہوں گا کہ وہ ہمارے لیے, میں نے کہا نا کہ وزارتیں ہماری جوتی کی نوک پر ہیں. ہمیں تو یہ آئینی ترمیمی بل کے لیے ماحول بنانا ہے, ساری سیاسی جماعتوں کو ایکسپوز کرنا ہے, اور ان کو اس آزمائش میں ڈالنے کے عوام سے جو بڑے وعدے وعید کرتے ہیں. میں وزیر اعظم سے کیوں کہوں مجھے پانی کے لیے فنڈ دیں, میں میئر سے کہوں گا یار مجھے پانی کا منصوبہ بنا دو, میں کیوں کہوں میرے گٹر وہ ٹھیک کر کے دیں وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ, میں کیوں کسی سے یہ کہوں کہ پرائمری تعلیم. بالکل آپ کہہ رہے ہیں شہری حقوق ملنے چاہیے اور ضلعی حقوق ہونے چاہیے حکومتوں, ضلعی حکومتوں کے پاس. سر بہت بہت شکریہ, ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور وہ یہی کہہ رہے ہیں نے جو ایجنڈے پہ پوائنٹ رکھا ہے کہ ضلعی حکومتوں کو امپاورمنٹ دی جائے, اور تمام سیاسی جماعتوں سے بات چیت بھی کریں گے, اگر کوئی حمایت نہیں کرتا تو ایکسپوز بھی ہوں گی. اسی پہ مزید ہم آگے چلیں گے, کچھ آزادی صحافت کا ذکر ہوگا. پاکستان جو انٹرنیشنل انڈیکس ہے اس میں 180 سے تقریباً 150ویں نمبر پر موجود ہے, اور پاکستان کے اندر صحافیوں کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے کہ وہ کھل کر بات کر سکیں, حقائق پر مبنی گفتگو کر سکیں, یا عوام کے سامنے جو معاشرے کے اندر ظلم و ناانصافی ہو رہی ہے اگر وہ اس کی پکچر دکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. کبھی دہشت گردی کے واقعات میں ان کو اندر بند کر دیا جاتا ہے, کبھی کرپشن کے سنگین الزامات لگا دیے جاتے ہیں, اور کہیں تو ڈائریکٹ ہی اٹھا کے غائب کر دیا جاتا ہے, اس کے بعد آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں گئے. آج کے پروگرام میں ہم اسی پہ بات کریں گے کہ پاکستان کیوں صحافیوں کے لیے غیر محفوظ ملک بن چکا ہے, اور ہمارے جو کچھ صحافی بھائی بھی اس وقت گرفتار ہیں. عمران ریاض خان کی بات کریں یا اسد طور کی بات کریں, دونوں صحافیوں کو جس طرح سے اٹھایا گیا اس کی ہم سب شدید مذمت کرتے ہیں, ہماری باڈیز بھی مذمت کچھ کرتی ہیں اور کچھ شاید بیچ کا رستہ اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آج کے پروگرام میں اسی پہ بات کریں گے, ان کے لائرز سے بھی بات کریں گے اور ہماری باڈیز اس پہ کیا کہتی ہیں. ہمیں جوائن کریں گے جناب بیرسٹر میاں علی اشفاق صاحب, وکیل ہیں عمران ریاض خان کے, آپ کو ویلکم کہتے ہیں. ہادی علی چٹھا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, وکیل ہیں اسد طور کے, آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں. رانا عظیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, سیکرٹری ہیں جنرل ہے PFUJ پاکستان کے, سر آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں. بیرسٹر میاں علی اشفاق صاحب, عمران ریاض خان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے, آدھی رات ان کے گھر پہ دھاوا بولا جاتا ہے, اور اتنی بڑی گرفتاری, اتنی کچھ عرصے جو ہم نے دیکھا کس طرح سے ان کو بند رکھا گیا, پھر اس کے بعد دوبارہ یہ ایسا کریک ڈاؤن کیا گیا. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ تو نئے کچھ ایلیگیشن سنگین قسم کے ان کے اوپر لگا دیے گئے. تھینک یو. دیکھیں پاکستان اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صحافتی آزادی کے اعتبار سے جو ورلڈ انڈیکس پہ 150 نمبر پہ ہے, یہ ایک حالات کی عکاسی کرتا ہے جس میں ہم ایک ہاسٹائل سرکمسٹانسز اور انوائرمنٹ میں اس وقت جو ہے وہ زندہ ہیں. پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ ماضی میں بھی بے شمار صحافیوں پر بے شمار ظلم ہوتے رہے ہیں, اینڈ اٹ از ہیپننگ فار دا لاسٹ مینی ڈیکیڈز. لیکن پچھلے 2-3 سال سے پاکستان میں جو صحافتی آزادی ہے اس پہ جس لیول پہ قدغنیں لگائی جا رہی ہیں, دیٹ از ہائیلی انپریسیڈنٹڈ. آپ نے عمران ریاض خان کا ذکر کیا, میں عمران ریاض خان کا
पिछले 2 साल से इन मामलात में कंटिन्यूसली प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं। बिल्कुल। इमरान रियाज खान को अब पाकिस्तान के रियासती इदारों में कोई ऐसा इदारा रह नहीं गया, सिविलियन इदारों में, जिसने अपने आप को एज अ टूल प्रेजेंट न किया हो। 18 मुकदमे 2022 में पंजाब पुलिस ने दर्ज किए, बगावत के मुकदमे तमाम खारिज हुए। सब्सिक्वेंटली एफबीआर ने अपनी इंक्वायरीज खोली, वो खत्म हुई। फिर एफआईए ने 3 मरतबा इमरान रियाज को साइबर क्राइम विंग के थ्रू विक्टिमाइज किया, मुकदमों से इमरान रियाज डिस्चार्ज हुआ। अब ये 5वीं वेव है, 5th वेव। फिर आपने देखा कि इमरान रियाज खान मंजरे आम से ही पाकिस्तान के गायब हो गए फॉर ऑलमोस्ट 142 डेज। बड़ी मुश्किल से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मौजज़ा दिखाया और इमरान रियाज अब वापस आए। फिर हमने देखा कि एफआईए साइबर क्राइम विंग दोबारा एक्टिव हुआ, और फिर अब देखा कि इस बार पिछले लास्ट 10 दिनों में एंटी करप्शन पंजाब ने बिल्कुल एक बेसलेस किस्म की, फजूल किस्म की जो है वो अपने आप को एज अ टूल प्रेजेंट करके एफआईआर रजिस्टर की, जिसमें उसकी कल बेल हुई। और दौरान समात जब उसकी बेल हो रही थी तो उसी जुडिशल कॉम्प्लेक्स में एंटी टेररिज्म कोर्ट लाहौर में इमरान रियाज को 1 साल पहले से दर्जशुदा मुकदमे, जिसमें इमरान रियाज मुलजिम ही ना है, किसी शख्स ने इमरान पे कोई इल्जाम नहीं लगाया, एफआईआर में किसी गवाह ने कोई बयान नहीं दिया। एक इंस्पेक्टर सरकारी जिसने 8 महीने बाद एफआईआर दर्ज होने के एक सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में उसको इम्प्लीकेट किया, और उसकी कोई बेसिस मौजूद नहीं है। तो इन हालात में जब हमने देखा कि अब पाकिस्तान के रियासती इदारों में कोई ऐसा रह नहीं गया जो पता नहीं किसके हाथों में इस्तेमाल हो रहे हैं और बार बार अपने आप को एज अ टूल प्रेजेंट करते हैं, सो दिस इज हाईली कंडेमनेबल। और इसकी माजी में किसी किस्म की इस लेवल पे ऐसी मिसाल नहीं बिल्कुल मिलती, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ जो आवाज उठती है या लोगों को हकायक बताए जाते हैं तो उसी को पहले ही दबाने की कोशिश होती है, और ये रविश अब चल निकली है। और नई हुकूमत आ गई तो देखते हैं कि क्या वो भी मजीद ऐसी सियासी इंतकामी कार्रवाइयां होती हमें दिखाई देंगी। हादी चट्टा साहब, आप असद तूर के वकील हैं, उनको भी एफआईए ने हिरासत में ले लिया, कुछ बताया जा रहा है वो भूख हड़ताल पे हैं और उनकी हालत भी कोई गैर यकीनी हो गई है। तो आप क्या देख रहे हैं सारे मुकदमे को, और आपको लग रहा है वो जल्द से जल्द बाहर आ सकते हैं? जी देखें, असद तूर के ऊपर भी जो एफआईआर दर्ज की गई है उसका थोड़ा सा पस मंजर है। एफआईआर तो 27 तारीख को जब उन्हें पेश है 26 तारीख को की जाती है। एफआईआर में वक्त तो 7 बजे का लिखा हुआ है, लेकिन पस मंजर ये है कि उससे पहले जुमे के दिन उन्होंने खुद अपने वकला से रब्ता करके मेरे से और ईमान से और हमारे साथ उन्होंने खुद अपनी ये ख्वाहिश का इजहार किया कि वो जाना चाहते हैं एफआईए के दफ्तर और शामिल तफ्तीश होना चाहते हैं, कोऑपरेट करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें नोटिस मौसूल नहीं हुआ था। ये नोटिस जो है उन्होंने सोशल मीडिया से, क्योंकि वहां पे गर्दिश कर रहा था तो वहां से देखा उन्होंने, और ये वही नोटिस है जिसके अंदर जो इल्जाम था वो था एक मलेशियस कैंपेन जो है वो अदलिया के खिलाफ चलाने का, काजी फैसल साहब के खिलाफ चलाने का। और उसको देखते हुए उन्होंने अपने वकला के साथ एफआईए का विजिट किया जुमे के रोज। जुमे के रोज उनको वहां पे 8 घंटे के लिए डिटेन किया गया। 8 घंटे में से सिर्फ 2 घंटे के लिए उनसे तफ्तीश हुई, जिसमें उन्हें क्वेश्चनर दिया गया और उनकी स्टेटमेंट भी ली गई। बाकी 6 घंटे उनको सिर्फ वहां से जाने ना दिया गया और कहा गया आप यहीं रहेंगे। तो उनको हरासा करने के लिए 8 घंटे वहां बिठाया गया। उसके बाद उनसे जो सवालात किए गए वो काजी फाइसा के बारे में थे, वो अदलिया के खिलाफ मुहिम चलाने के बारे में थे। उनका जो उन्होंने मुफस्सल जवाब जो क्वेश्चन उन्हें वो दे सकते थे वो उन्होंने दिया और अपना बयान भी लिख के दिया। जिसके बाद वो वापस अपने घर आ गए। अगले ही दिन सुबह हफ्ते के रोज उनको एक और नोटिस मौसूल होता है बाय हैंड, एफआईए के एहलकार देके जाते हैं उनके घर पे और वो उनको बुलाता है मंडे के लिए। मंडे की मॉर्निंग हम हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू करते हैं और उनसे एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर मांगते हैं, प्रोटेक्टिव ऑर्डर मांगते हैं कि इनको हरासा ना किया जाए, इनको बार बार बुला के बिठाया ना जाए। ये बिल्कुल राजी हैं और तैयार हैं कोऑपरेट करने के लिए और पार्ट बनने के लिए इन्वेस्टिगेशन का। जब हम उस ऑर्डर में हमें सिर्फ नॉन हैरेसमेंट का प्रोटेक्टिव ऑर्डर मिलता है और हम वो लेके वापस जाते हैं एफआईए के दफ्तर तकरीबन 4:30 बजे। 4:30 बजे उनको जब वो चल के जा रहे हैं दफ्तर की तरफ तो दफ्तर के बाहर से ही उन्हें पकड़ लिया जाता है। उन्हें लिटरली उनके बाजू से पकड़ के अंदर ले जाते हैं और एफआईए का दफ्तर का दरवाजा बंद कर देते हैं, हमें वहां एंटर नहीं होने देते। दोबारा उनको वहां पे रात 9 बजे तक डिटेन रखते हैं। 9 बजे हमें बाहर आके बताते हैं जो वकला बाहर इंतजार कर रहे हैं उनका कि अब हमने असद तूर को अरेस्ट कर लिया है। इस सब के बाद जो एफआईआर मंजर आम पे आती है, जब हम अदालत जाते हैं सुबह, जब उनको पहले रिमांड के लिए पेश किया जाता है तो अदालत में मोहम्मद शबीर साहब की अदालत में पहली बार जब एफआईआर मंजर आम पे आती है रिकॉर्ड के मुताबिक, तो उस एफआईआर में कोई ऐसा जिक्र नहीं है अदलिया खिलाफ मुहिम का या चीफ जस्टिस पाकिस्तान का। उसमें जिक्र है रियासती इदारों और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और सिविल सर्वेंट्स के ऊपर
کہ جرم کا کہ ان کے خلاف آپ نے بات کی ہے اور آپ نے اپنے ٹویٹر پہ ٹویٹس کیے اور اپنے یوٹیوب چینل پہ بلاگس کیے ہیں. یہ وہ الزام ہے جو سامنے آتے ہیں اور سیکشن 9, 10 اور 24 لگایا جاتا ہے, گلوریفیکیشن آف این آفینس, سائبر ٹیررزم اور سائبر سٹاکنگ. لیکن اتنی سنگین قسم کی دفعات لگا دی جاتی ہیں تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب باقی صحافی بھی ڈر جائیں اور اس خوف کا شکار ہو جائیں کہ کل کو وہ کھل کر بات نہ کر سکے؟ رانا عظیم صاحب, سر آپ نے دونوں جو ہمارے صحافی بھائی ہیں, عمران ریاض کی ہم بات کرتے ہیں یا ستور کی بات کرتے ہیں, دونوں کے وکلا کا آپ نے پوائنٹ آف ویو سنا, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا باقی اب اس دور میں یہ چلیں یہ 16 مہینے کا دور تو ہم نے دیکھ لیا کتنا جبر کا ماحول تھا, کتنا کٹھن ماحول تھا, یہ جو اب نیا دور شروع ہو گیا, نئی حکومت آ گئی, تو کیا صحافیوں کے لیے مزید زمین تنگ کر دی جائے گی؟ کیا تنگ کر دی نہیں جائے گی, صحافیوں کے لیے زمین تنگ کر دی گئی ہے, صحافیوں کے لیے زمین تنگ ہو گئی ہے. میں سب سے پہلے تو آپ کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ اس گٹھن ماحول میں آپ نے یہ پروگرام کیا, آپ حامد میر چل جائے آپ اور حامد میر چلے نہ چلے, دیکھیں آپ نے آواز دی نا, جی بالکل, آپ نے اذان دی, کوئی نماز کے لیے آتا ہے یا نہیں آتا یہ بات کا مسئلہ ہے, آپ نے کوشش کی نا. آپ حامد میر, سمیع ابراہیم, میں نہیں بولوں گا صدیق جان ان لوگوں کو جو لوگ کھڑے ہیں, باقی تو بےچارے ہمارے دونوں ساتھی گرفتار ہو گئے, ہم نے اپنا فرض پورا کیا. IFJ نے پریس ریلیز جاری کی میری طرف سے, جمالی صاحب کی طرف سے کھل کے اس میں آیا. اب بات یہ ہے کہ جب ہمارے صحافی بک جائیں, جب ہمارے صحافی جو ہیں وہ حکومتوں کے غلام بن جائیں, جب ہمارے صحافتی ذمہ داران چاہے وہ کسی بھی گروپ سے تعلق رکھتے ہوں, وہ جا کر خود اداروں کو بتاتے ہوں کہ جناب پولیس سے لے کر باقی جگہوں پہ جناب فلاں کو گرفتار کر لیں, فلاں جو ہے فلاں جگہ پہ ہے, تو پھر مجھے بتائیں کہ کون سی صحافت رہ جاتی ہے؟ ہم تو اب چند لوگ صحافی ہیں, باقی معذرت سے باقی سب کے سب جو ہے جو زرخدین غلام ہیں, ان لوگوں کے جو طاقت میں ہیں, جو اقتدار میں ہیں, جو سب کے سب ان کے گھر کی لونڈی بنے ہوئے ہیں. یہ تو معاملہ ہے. مجھے بتائیں عمران ریاض نے کس ادارے کے خلاف بات کی؟ اس پہ آ جاتا ہے, عمران ریاض نے کسی ادارے کے خلاف اب بات نہیں کی. بالکل, اگر وہ یہ کہتا ہے کہ جناب نواز شریف غلط کر رہا ہے, اگر وہ کہتا ہے مریم غلط کر رہی ہے, تو بھائی جائیں جا کے کورٹ میں حد تک عزت کا دعویٰ کریں. بالکل, کس نے ان کو اجازت دی ہے گرفتار کرنے کی؟ اسی صحافی تو کام ہے نا سوال اٹھانا, وہ سوال اٹھا سکتے ہیں, آپ جو معاشرے کے اندر ہو رہا ہے اس کی عکاسی کر سکتے ہیں, یہ تو ہمارے بیسک رسپانسبلٹیز میں. اگر سوال اٹھانا ہی کسی کو ناپسند ہو گیا تو پھر آپ بند کر دیں, ان اداروں کو بھی بند کر دیں, تالا لگا دیں سب کو. تو لگ رہا تھا رہا آپ گھبرائی نا, یہ گھبرانے کے مطلب کہنا کا مطلب یہ لگ رہا تھا رہا, یہ فیصلہ ہو گیا ہے. آج لاہور میں سپریم کورٹ بار کے سابق سیکرٹری جنرل آفتاب باجوہ کو گھسیٹتے ہوئے پولیس لے کے گئی ہے. چند دن پہلے سلمان اکرم راجہ کو لے کے گئی تھی. جب اب پنجاب میں جمہوری حکومت ہے, وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ ہیں, آپ کوئی اور نہیں ہے. عمران ریاض صاحب پر جس وقت FIR درج ہوئی ہے دوسری جس میں گرفتاری ڈالی گئی ہے, اس میں مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہے. بالکل, وہ اس وقت کوئی نگران سیٹ اپ نہیں ہے. تو اب یہ کہنا کہ جمہوریت میں کیا ہے, جمہوریت میں سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ آپ سچ کیوں بولتے ہیں. اگر آج آپ کا یہ پروگرام چل گیا تو آپ ذہن میں رکھیے آپ اپنی جاب کو ڈھونڈیں گے یہاں, اور تو یا پھر آپ ذہن میں رکھیں کہ ہم آپ کے لیے بھی ہم نے بولنا ہے یا پھر آپ نے ہمارے لیے بولنا ہے. ہونا تو یہی ہے نا, ہم نے بولنا تو ہے. دیکھیں ہم اس چیز سے باز تو نہیں آ سکتے, خیر بات تو ہم کریں گے چاہے جیسا بھی ماحول ہو جائے. پرویز مشرف جیسا دور بھی تو سر آپ کو یاد ہوگا, ہم لوگوں نے دیکھا اس چیز کو, سفر بھی کیا. میاں علی اشفاق صاحب, آپ عمران ریاض کے تمام کیسز بالکل آپ نے ابھی ڈیٹیل سے بتایا, آپ ان کو فالو کرتے رہے, لیکن ابھی جو ریسنٹلی جو دہشت گردی کی دفعات لگ گئیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا اس چیز سے وہ ان کو آپ باہر نکال پائیں گے یا اس چیز کو آپ ثابت کر پائیں گے؟ بڑی سنگین قسم کی دفعات, کبھی کرپشن لگ جاتا ہے, کبھی دہشت گردی, تو کیا یہ اتنا آسان ہے کسی کو بھی کسی کے مقدمے کے اندر پھنسا دینا؟ دیکھیں پاکستان میں جس فسطائیت کے دور سے یہ انٹرسٹنگ ٹائم سے ہم پاس آن کر رہے ہیں, یہاں پہ ہماری اخلاقیات جتنی ایڈمنسٹریٹو ہائرارکی ہے پاکستان کی, چاہے وہ پولیس ہے, چاہے وہ اینٹی کرپشن ہے, چاہے وہ FIA ہے یا وہ باقی ادارے ہیں, ہمیں واضح طور پر نظر آتا ہے کہ یہ انڈر پریشر اور انڈر کوئرژن جو ہے وہ یہ کام کرتے ہیں. یہ ڈکٹیشن پہ جو سے چلنے والے ادارے ہیں. اگر تو آپ کیس کے میرٹس کی بات کرتی ہیں, اگر آپ کیس میں فیکٹس کی بات کرتی ہیں,
اگر آپ نے دیکھا کہ کیس میں کوئی ایسا ٹھوس مواد یا کوئی ایسا ثبوت جس کی بنیاد پہ کسی شخص کو امپلیکیٹ کیا جاتا ہے تو عمران کے خلاف جتنے کیسز آج تک درج ہوئے ہیں وہ گراؤنڈ لیس ہیں, یعنی کہ وہ میرٹ لیس کیسز ہیں, اس میں کسی قسم کا کوئی مٹیریل یا لیگل بیسس ایسی ہے ہی نہیں ہے کہ اس کے خلاف کوئی فوجداری مقدمہ قائم ہو سکے. یہی جو بنیادیں ہیں کہ آج تک پچھلے 2 سال میں جتنے عمران ریاض کے خلاف مقدمے درج ہوئے ہیں تقریباً 2 درجن سے زائد عدالتوں نے وہ تمام کے تمام مقدمات خارج کیے ہیں. اس کا واضح طور پر مطلب یہ ہے کہ پورے پاکستان کی جوڈیشری میں جن کورٹس آف لا کے پریزائڈنگ آفیسر کے سامنے یہ کیس گئے ہیں انہوں نے واضح طور پر جو ہے وہ ڈکلیئر کیا ہے اپنی ججمنٹس کے تھرو کہ یہ بالکل جھوٹے مقدمے تھے, ان کی کوئی بنیاد نہیں تھی, اور اٹ از اے کلاسیکل ایگزامپل آف دی وکٹمائزیشن آف اے جرنلسٹ. تو یہ اس بار بھی یہ جو مقدمہ دہشت گردی کا پہلے اینٹی کرپشن کا مقدمہ دائر کیا, اس میں جج صاحب نے بار بار استفسار کیا 2 ہیئرنگز پہ اینٹی کرپشن سے کہ کوئی تو مجھے ایک ایسا ثبوت دکھائیں, کوئی تو ایک ایسی بنیاد دکھائیں جس کی بیسس پہ ان کی ضمانت کو رد کیا جائے. تو کوئی ایسی صفائی اور کوئی ایسا ثبوت جو ہے وہ اینٹی کرپشن نہ دے پایا. کل بھی جس مقدمے میں عمران ریاض خان کو دہشت گردی کے مقدمے میں گرفتار کیا, یہ 2023 میں زمان پارک میں عمران خان صاحب کی گرفتاری کے لیے جو اسلام آباد سے پولیس آئی تھی اس کا مقدمہ ہے. بھئی اس مقدمے کا عمران ریاض سے یا 3 درجن باقی جو صحافی وہاں پہ کوریج کے لیے موجود تھے اس سے کیا لینا دینا. تو یہ بالکل میرٹس لیس کیس ہے. 100% انشاءاللہ بارک و تعالیٰ یہ جتنی بھی اسٹیٹ اتھارٹیز آج کل ڈی لیئنگ ٹیکٹک استعمال کرتی ہیں یہ اپنی جگہ پہ عدالتیں کسی حد تک ہمیں غیر مؤثر نظر آتی ہیں, لیکن ہم لازمی طور پر اس کیس میں بھی عمران کے لیے واضح طور پر انصاف لینے میں کامیاب انشاءاللہ ہوں گے. انشاءاللہ آپ جو ایفرٹ کر رہے ہیں اللہ آپ کو اس میں ضرور کامیاب کرے. آپ سے چٹھا صاحب یہ جو آپ نے بھی بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا ستور کے کیس کو, آپ نے کہا سیکشن 9, 10 اور 22 لگا دی گئی ہیں, تو آپ کو لگ رہا ہے کوئی ریلیف مل سکتا ہے ان دفعات کے اگینسٹ؟ دیکھیں جی ریلیف انشاءاللہ ضرور ملے گا, کیونکہ جس طرح میاں اشفاق صاحب نے کہا بالکل یہ ہمارے کیسز ہی بالکل بیس لیس ہے. سب کو پتا ہے کہ ان کیسز کے پیچھے کون ہوتا ہے اور ان کا ایجنڈا کیا ہوتا ہے, پرپس کیا ہوتا ہے. میں ان افینسز پہ آنے سے پہلے اور ریلیف پہ آنے سے پہلے آپ کی بات پہ تھوڑا سا ایک کامنٹ کر دوں. آپ نے کہا کہ 16 مہینے کی حکومت اور اس سے پہلے کی حکومت, میرا خیال سے حکومت کس کی ہو اور کس کی نہ ہو اس سے فرق نہیں پڑے گا. جو ان حکومتوں کو لاتے ہیں اور ہم سب کو پتا ہے کون لاتے ہیں, جب تک ان کا رویہ نہیں بدلے گا اور وہ اپنے آپ کو قانون کے تابع نہیں سمجھیں گے اس ملک میں لا قانونیت ہی رہے گی. یہ جو اسد علی طور کے اوپر کیس ہے اور سیکشن 9, 10 اور 24 لگائے گئے ہیں, ان کا تو فیصلہ ٹرائل پہ ہوگا اور انویسٹیگیشن کی روشنی میں آئے گا. اسد علی طور بالکل اپنے جو ہے برملا کھڑا ہے اپنے کانٹینٹ کے اوپر, وہ بالکل اپنے ویلاگز کو اون کرتا ہے, وہ بالکل اپنی صحافتی پیشہ ورانہ صحافتی خدمات اور کام کے طور پر اس نے وہ کام کیا اور اس نے اپنی ساری انفارمیشن دی, وہ اپنی ہر انفارمیشن کو آن کرتا ہے. وہ تو ہم انشاءاللہ ٹرائل میں کر لیں گے. ابھی تو اس کو 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پہ بھیجا گیا تھا. مسئلہ جو ہے بہت پیچیدہ اس وقت ہوا جب ہم اس سے ملاقات کے لیے گئے اور اس کی ہم 78 سالہ والدہ کو بھی ایف آئی اے کی سیڑھیاں چڑھا کے بڑی مشکل سے اوپر لے کے گئے اور وہاں پہ ہمیں ملا تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ بھوک ہڑتال کر چکا ہے اور اس کی طبیعت انتہائی ناساز ہے اس معاملے میں, کیونکہ وہ ویسے ہی ہیلتھ کے حوالے میں ایک کمزور سا شخص تھا, وہ اتنا ہیلدی نہیں تھا, اور جب اس نے وہ بھوک ہڑتال کی ہے اور وہ اپنا کھانا بھی نہیں کھا رہا اور پانی نہیں پی رہا, تو ایف آئی اے کی حراست میں ہی وہاں پر 112 کو ایک دفعہ بلانا پڑ گیا ایف آئی اے اہلکاروں کو اور اس کو طبی امداد دینی پڑی, اور اب بھی وہ بھوک ہڑتال پہ ہے. ہمارے جو ہے اس ملاقات کے بعد ہم نے عدالت میں اس ادا کی اور وہاں پہ اس پیشی میں جب ہم گئے, یہ کل کی بات ہے, تو وہاں پہ نامور صحافی بھی موجود تھے, وہ بڑے صحافی موجود تھے, اور ہم عدالت سے یہ استدا کر رہے تھے کہ صحافیوں کے ایک وقت کو اجازت دی جائے کہ ان سے ملاقات کریں ایف آئی اے کی حراست میں اور ان کو منا سکیں کہ وہ اپنی بھوک ہڑتال ختم کریں. ہمیں وہ تو اجازت نہیں ملی عدالت سے, مگر ہم نے میڈیکل آرڈر ایگزامینیشن کے لیے جو ہے وہ ایک فیصلہ لے لیا عدالت سے, جس کی رپورٹ بھی جمع ہو گئی اور اس سے بھی نظر آتا ہے کہ اسد جو ہے وہ بھوک ہڑتال میں ہے, ان کا بلڈ گلوکوز لیول کم ہے, ان کی صحت خراب ہے اور آگے اور پیچیدہ ہو سکتی ہے. کل ان کا 5 روزہ ریمانڈ ختم ہوگا, کل ان کو دوبارہ پیش کیا جائے گا ڈیوٹی جج کے سامنے, کیونکہ کل اتوار ہے, اور وہاں پہ ہم دوبارہ انشاءاللہ استدعا کریں گے کہ ان کے ریمانڈ میں توسیع اب نہیں ہو سکتی, کیونکہ ایف آئی اے نے جب پچھلی بار 5 روزہ ریمانڈ لیا تو جو واحد چیز انہوں نے جس پرپز کے لیے لیا, کیونکہ انہیں ضابطہ فوجداری 167 کے تحت عدالت کو مطمئن کرنا ہے کہ وہ ریمانڈ کس لیے مانگ رہے ہیں, کیا پرپز وہ حاصل کریں گے اپنے اس ریمانڈ لے کے انویسٹیگیشن میں. تو انہوں نے پچھلے ریمانڈ میں بھی صرف اس کا فون اس سے لینے کے لیے ریمانڈ لیا تھا, اور وہ اپنا فون بالکل دینے کو تیار نہیں, کیونکہ وہ ایک صحافی ہے. بالکل بہت ساری
چیزیں اس میں موجود ہوتی ہیں. رانا عظیم سبسر, آپ نے ساری گفتگو سنی, ارشد شریف ہوں, ان کو کیا مثال بنا دیا گیا, عمران ریاض جس طرح سے ہمارے سامنے آئے 4 مہینے کے بعد, 4.5 مہینے کے بعد, جو ان کی حالت زار تھی وہ ہم سب کے سامنے ہے, اسد طور ہو گئے. تو یہ جو صحافی ہیں, ایک تو چلیں پکڑ دھکڑ ہو جاتی ہے, پھر آپ بند بھی کر دیتے ہیں, پھر کسی کو پتہ نہیں ہوتا وہ کہاں ہے, اس کے بعد ایسے ایسے مقدمات لائے جاتے ہیں. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ ہمارے جو معاملات ہو گئے صحافیوں کے ساتھ, تو یہ ایسا ڈر اور خوف کا ماحول پیدا کر دیا جاتا ہے کہ اس کے بعد آئندہ کوئی بات نہ کر سکے؟ جی بالکل اسی طرح ہے. سچ بولنا, سچ لکھنا, سچ دکھانا جرم بن چکا ہے, اور یہ یہی چاہتے ہیں کہ آپ سچ نہ دکھائیں, یہ یہی چاہتے ہیں آپ سچ نہ بولیں, یہ یہی چاہتے ہیں کہ آپ حقائق کو بالکل سائڈ پہ رکھتے ہیں. اور دوسری ہماری بدقسمتی ہے جس پہ ہمیں بولنا چاہیے کہ جن لوگوں کو ہم نے اپنے ہیروز بنایا, لیڈر بنایا, بنا کر انہیں منصب دیا, ان کے لیے ہم ووٹ کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو آج کے دن تک نکلے؟ آپ کے اسلام آباد میں یہ مظاہرہ ہوا, اس مظاہرے میں مجھے چند لوگ آپ لوگ نظر آئے, باقی لوگ کہاں تھے؟ کیا وہاں کے پریس کلب کا صدر تھا؟ کیا وہاں پہ یونینز کا ایک عہدے ذمہ داران ہے وہاں پہ موجود تھے؟ کیا وہاں پر بہت سی باتیں کرنے والے جو ہیں وہ موجود تھے؟ کیا وہاں پر کوئی سیاسی جماعت کے وہ لوگ جو کل باتیں کرتے تھے کہ جناب ہم تو آزادی صحافت کے ساتھ ہیں, وہ تھے؟ کوئی ایک مجھے بتا دینا جو وہاں پہ تھا. جب ہمارے صحافی جو ہیں وہ خرید و فروخت کی مارکیٹ میں چلے جائیں تو پھر ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوگا. لیکن ذہن میں رکھیں, جب تک چند لوگ ہیں, آپ جیسے ہیں, میر صاحب جیسے ہیں, اس طرح کے لوگ موجود ہیں, جب تک تو اس وقت تک ہم یہ جنگ لڑتے رہیں گے. دیکھیں میں نے بطور سیکرٹری جنرل پی ایس یو جی ایم جمالی صاحب نے بطور صدر آئی ایف جے کی ہم اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں, اس پاکستان کے اندر وہ اسٹیٹمنٹ موجود ہے, وہ عمران ریاض کے لیے, طور کے لیے, دونوں کے لیے وہ جو ہے وہ بالکل ہے, اور ہم کریں گے. آج بھی ہم نے مظاہرہ کیا ہے اور اس کو کرتے رہیں گے. ہم اس جنگ کو اس وقت تک لڑیں گے. دیکھیں ہم بالکل کلیئر ہیں, میں اس معاملے کے لیے ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی کی پگڑی اٹھا دیں, نہ ہم معذرت آزاد صحافت کرتے ہیں. لیکن کیا ہم ہونے والی کرپشن کو, ہونے والی بدنیتی کو دیکھتے رہیں؟ صحافت میں تو ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہم اسے بے نقاب کریں. صحافت میں تو ہمیں سکھایا گیا ہے کہ اگر کوئی طاقتور جو ہے وہ اس ملک کے خلاف کچھ کر رہا ہے, ہم ملک کے دشمنوں کے خلاف لکھتے ہیں, تو اس کے خلاف لکھیں. اس پر تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے, اس پر تو ہمیں شاباش دینی چاہیے, بلکہ نہ کہ اٹھا دو پابندی ثلاثہ اب کر دیا جائے. سر حالات بڑے کٹھن ہیں. بالکل میں کلوزنگ کی طرف جاؤں گی. میاں علی اشفاق صاحب, ویری کوئکلی آپ سے جاننا چاہوں گی, پاکستان میں تو آزادی صحافت بحران کا شکار ہے, تو آپ ہم سب کو کیا مشورہ دیں گے؟ سارے ذرا سنبھل کے چلیں یا کھل کے بات کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ابھی ریسنٹ جو ہمیں ایک ویو نظر آئی ہے پاکستان بھر میں, 3 سے زائد درجن صحافی جو ہیں ان کو, اینکر پرسن, جرنلسٹ, بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو ایف آئی اے کے نوٹسز آ گئے ہیں. اور میں بذات خود اس وقت 18 سے زائد جو ہیں وہ اس طرح کے لیڈ پاکستان کے اینکر پرسن اور جرنلسٹ جن کو فریش نوٹسز آئے ہیں پچھلے 20-25 دن میں, ان کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. کم از کم میری ایز اے پروفیشنل لائر ان سے ایک ہی جو ہے وہ استدعا ہے کہ جس بنیاد پہ آپ کو زبان بندی کرانے پہ نوٹسز آئے ہیں, ان نوٹسز کا ہم پوری ایمانداری, دلیری, قابلیت اور قانون کے دائرے کے اندر رہ کے سامنا کریں گے. لیکن میری ان کو ایک برادرانہ مشورہ یہ ہے کہ اگر یہ آپ کی زبان بند کرنا چاہتے ہیں تو آپ سچ اور اونچی آواز سے بولنا شروع کر دیں اور اپنی ذمہ داریاں اور بھرپور طریقے سے نبھانا شروع کریں. یہ نوٹسز جو ہیں یہ آپ کا راستہ جو ہے وہ آزادی صحافت میں روکنے کی ایک ناکام کوشش ہے جس میں یہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے. بالکل, بہت بہت شکریہ. بالکل آپ کا میاں علی اشفاق صاحب, رانا عظیم صاحب, ہادی علی چٹھا صاحب, تینوں مہمان شکریہ. اور اسی نوٹ کے ساتھ صحافیوں کا کام ہے ذمہ داری کے ساتھ حقائق عوام کے سامنے لے کر آئیں, اور اگر اس طرح کی پکڑ دھکڑ ہو جاتی ہے تو پھر بھی آپ اپنے موقف پہ اگر سچ بات ہم کرتے ہیں تو ضرور ڈٹے رہیں. اس کے ساتھ اسی نوٹ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.